अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमने तकरीबन 3 वीडियोस बनाई और जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकता था वो मैंने की हैं, और कुछ चीज़ें जो है आज बड़ी अहम है। शायद बाकी चीज़ें भी अहम हों, आपको लगी हों उसमें, और मकसद भी ये होता है कि कोई चीज़ आपके साथ शेयर की जाए। और मेरे अपने एंगल हैं सोचने के, और बहुत सारे लोग इत्तफाक करेंगे, बहुत सारे नहीं करेंगे, और ये हक़ अल्लाह ताला ने सबको दिया हुआ है। कौमों के मिजाज होते हैं तारीख़ इस पर एक बहुत बड़ी गवाही देती है, और कौमों के मिजाज बदलते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, संवरते रहते हैं। यही अल्लाह का निज़ाम भी है। एक ऐसा ज़माना था कि हमारे यहाँ जो इस्लाम आलम में बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, तारीख़ के अब किताबों में मिलते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि दुनिया में आज जितनी भी रिसर्च और जितनी तरक्की आप देख रहे हैं, इसके पीछे उन्हीं का हाथ है। बुनियादी नुक्ता उन्होंने ही लगाया था, और फिर उसके बाद ये आस्ता आस्ता इल्म उठता गया। उसकी वजह एक तो ये है कि बर्नार्ड शॉ कहता है कि ज़मीन पर बेहतरीन किताब, यानी कि अल्लाह की किताब के बारे में वो कहता है कि ज़मीन पर बेहतरीन किताब बदतरीन कौम के पास है। बुरा तो लगेगा, बुरा तो मुझे भी लगा था, लेकिन सच्चाई भी है। कौमों के मिजाज मैंने कहा बदलते हैं, लेकिन अल्लाह अपनी सुन्नत नहीं बदलता, अल्लाह अपना कानून नहीं बदलता। एक कौम ऐसी भी गुजरी है कि बादशाह सलामत ने अपने वज़ीर को बुलाकर पूछा कि मेरी कौम मुझसे खुश है? तो वज़ीर ने कहा बादशाह सलामत बहुत खुश है। तो बादशाह ने कहा कि इनके ऊपर टैक्स लगा दो। अहकाम नामा जारी हुआ और उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। पहले ही टैक्स तो लगा हुआ था, कुछ और बढ़ा दिया गया। कुछ दिन कुछ महीने गुजरे, बादशाह ने पूछा अपने वज़ीर से कि मेरी आवाम मुझसे खुश है? वज़ीर ने कहा जी बिल्कुल खुश है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे। बादशाह ने कहा ये अजीब लोग हैं, मैं इनके ऊपर टैक्स लगाता जा रहा हूँ, ये मुझसे खुश हैं। इन्होंने कहा कि इनके राशन और इनके खाने पीने की एशिया के ऊपर मज़ीद टैक्स लगा दें। हुक्म जारी हुआ, टैक्स लग गया। अवाम वैसी ही थी जैसे पहले थी। कुछ टाइम और गुजरा, बादशाह ने पूछा क्या ये अवाम अब भी मुझसे खुश है? वज़ीर ने कहा सर बिल्कुल, अब भी यही खुश है। बादशाह ने अपने वज़ीर से मशवरा किया कि ऐसा क्या करूं, ताकि मैं देखना चाहता हूं कि इनके जज्बात, इनके एहसासात क्या हैं। क्या इनको गुस्सा भी आता है, या यही इसी तरह अपने जो इनका मिजाज है इसी तरह वो रखते हैं। तो वो वज़ीर व मशीर भी हमारे ज़माने के जो आज के वज़ीर व मशीर हैं उन्हीं की तरह तेज़ दिमाग के थे। उन्होंने कहा बादशाह सलामत 90% आबादी एक ब्रिज है, एक पुल है, वहाँ से गुज़रती है और ये शहरों में दाखिल होती है अपने रोज़गार के लिए, अपने कारोबार के लिए। बादशाह सलामत ने कहा कि फिर इस पुल के ऊपर टैक्स लगा दो कि अब जो भी यहाँ से गुजरेगा वो उस ज़माने का जो भी होगा, बहरहाल वो 10 रुपया पे करेगा। ऐलान हो गया बादशाह की बादशाही में, उसकी मुल्क के अंदर, अब जो भी वहाँ से गुजरे वो बेचारा 10 रुपये पे करता था और गुज़रता था। कुछ वक्त गुज़रा, वही खामोशी, कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं। बादशाह सलामत ने पूछा वज़ीर हमने तो इनके ऊपर ये भी टैक्स लगा दिए हैं, फिर भी इनकी कोई शिकायत नहीं, तुम मशवरा दो कि हमें क्या करना चाहिए। वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत टैक्स तो रहने दें इनके ऊपर, ये अब इन टैक्स के साथ साथ जो यहाँ से गुज़रता है इसको 4 जूते भी लगाएं उसकी पीठ पर। बादशाह सलामत का फरमान जारी हो गया।
اب جو وہاں سے صبح گزرتا تھا 10 روپے بھی دیتا تھا اور اسے 4 پیٹھ پر جوتے بھی مارے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ کچھ عرصہ یہی چلا تھا کہ عوام جمع ہو گئی، بہت بڑی ایک ہجوم کی صورت میں بادشاہ کے محل کے باہر اتنی بڑی کراؤڈ۔ فرسٹ ٹائم بادشاہ نے اپنی چھت پر کھڑے ہو کر دیکھا اور عوام سے پوچھا کہ تمہیں کوئی مجھ سے شکایت ہے، کوئی فریاد ہے، کوئی دکھ ہے جو سنانا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی کا خیر ہو، آپ کی بادشاہی میں ہم خوش ہیں، بس ہمیں ایک تکلیف ہے، یہ جو صبح صبح ہم برج سے گزرتے ہیں، اس پل سے گزرتے ہیں، ہم 10 روپے بھی دیتے ہیں، ہمیں 4 جوتے بھی لگائے جاتے ہیں، لیکن جوتے لگانے والے اتنے کم ہیں کہ ہم کام پر جاتے جاتے تھوڑا ڈیلے ہو جاتے ہیں، تو مہربانی کر کے جوتے لگانے والے اور بڑھا دو۔ تو یہ قوموں کا مزاج ہوتا ہے۔ حکمران صوبائی ہو یا وہ وفاق کا وزیر ہو یا وہ آپ کا پی ایم ہو، اعلان کر کر کے تھک گئے کہ اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں میں رہو، اس کے باوجود بھی 5% آبادی آرام سے گھومتی ہے۔ میں مانتا ہوں اس میں کئی عوامل ہیں، لیکن آپ کو اندازہ ہے یہ 5%، میں اس کو اور کم کر دوں، اگر صرف 2% کاؤنٹ کروں تو یہ تقریباً 22 لاکھ لوگ بنتے ہیں۔ اور اس بیماری کے بارے میں جتنی اویئرنیس آپ کو اور مجھے میڈیا کے تھرو مل رہی ہے، میرے خیال میں اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بیماری، یہ 22 لاکھ باہر گھومنے والے لوگ 22 کروڑ کو لگا دیں گے، کیونکہ ریسرچ آج تک یہی بتا رہی ہے۔ چائنا نے کیا کیا بھول جائیے، یو ایس اے کیا کر رہا ہے بھول جائیے، یہاں بڑی بڑی پاورفل حکومتیں اپنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ کیا چیز ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ایسی وبا ہے جس کی ابھی تک میڈیسن نہیں ہے، اس کے احتیاط ہیں۔ 90% میڈیسن اس پر کام کرے گی، 10% ابھی بھی پتہ نہیں ہے، اور جو ریکور ہو رہے ہیں واپس ان کو لگ بھی رہی ہے۔ تو برائے مہربانی نمبر 1 تو ایک احتیاط آپ ضرور کریں، اور دوسرا میری حکومت سے ریکویسٹ ہے، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے وہ صوبائی ہوں، کہ خدا را مزاج بدلیں۔ ہر چیز، بلکہ ہمارا صرف اسلامی ملک نہیں، تقریباً 58 اور 60 کے قریب یہ جو ملک ہیں، جب بھی کوئی وبا آتی ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، ہماری آنکھیں یورپ کی طرف ہوتی ہیں، یا چائنا، کوریا، یو کے، یو ایس اے، ہماری نظریں اس طرف ہوتی ہیں کہ اب سر میں درد کی کون سی دوائی نہیں آئے گی۔ ڈینگی آیا تو اربوں روپے کی کیمیکلز وہاں سے خریدے گئے۔ کوئی بھی وبا آتی ہے، ہم نے کبھی بھی اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں کیا، اب بھی ہم وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں۔ مانتا ہوں کہ بہت زیادہ ایمرجنسی ہے، آپ لیں جو ایکوپمنٹ لے رہے ہیں، جو ضرورت کی آپ کی چیزیں ہیں پوری دنیا سے آپ لے رہے ہیں، آپ ضرور لیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن جس طرح باقی بیماریاں گزر گئیں، جس طرح سیلاب گزر گئے، جس طرح یہ بیماری ہے یہ بھی گزر جائے گی، لیکن ہم نے پچھلی بیماریوں کی بھی تیاری آج تک نہیں کی۔ یہ ہمارا المیہ ہے، جبکہ 58 کنٹری جو اسلامی ملک ہیں، اگر یہ غور کر لیں، دنیا کی جتنی بھی آبادی ہے 7 ارب، 25% آبادی ہے اس میں مسلمانوں کی پوری دنیا میں، اور 25 لوگوں کے پاس 75 خزانے ہیں، یعنی کہ 25% دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کے پاس 75% دنیا کی نعمتیں ہیں، چاہے وہ مالی خزانہ ہو، چاہے وہ سونا ہو، چاہے وہ جواہرات ہو۔ یہ انویسٹمنٹ آپ کی کہاں ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔
اور دنیا میں جتنے ملک ترقی یافتہ ہیں ان کے پاس جتنے ریسورسز ہیں وہ صرف 25 ہیں. یہ ایک حقیقت ہے، لیکن مسنگ ہے. یہ ساری چیزیں ہم سے اس لیے مسنگ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور پتہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ یہ راز تو پڑھیں گے جب قرآن کو، تبھی سمجھ میں آئے گا. جب تک یہ کتاب بند ہے اور ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ثواب ملے گا. ریسرچ کے لیے ہم نے کب اس کو پڑھا؟ اسی طرح ہمارے ملک میں اتنے اچھے اچھے ڈاکٹرز ہیں، آپ نے کب ان کا پینل بنایا، کب ان کو عزت دی کہ آ کر بیٹھیں؟ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہر فیلڈ میں ایک برین رکھا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ہم ہر چھوٹی چیز کے لیے باہر دیکھیں گے اور اپنے سائنٹسٹ، اپنے ڈاکٹرز کا پینل بٹھا کر ان سے مشورہ کرنے کی بھی ہمیں اللہ توفیق نہ دے، تو پھر یہ ہوتا رہے گا. تو اسی لیے میری حکام سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے ایک پینل بنائیں جس میں بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن میں چند لوگوں کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے وہ اس وبا میں گورنمنٹ کی بڑی ہیلپ کر سکتے ہیں. ان سے اور کچھ سائنٹسٹ لوگوں کو ملا کر ایک گروپ بنائیں، لیکن جس چیز کے وہ حقدار ہیں انہیں وہ رسپیکٹ دی جائے، جس میں ایک نام ڈاکٹر طاہر شمسی کا ہے. طاہر شمسی کے علاوہ ڈاکٹر جاوید اکرم بہترین ریسرچ کرنے والا آدمی ہے اور ایک پوری ٹیم کے ساتھ ہے. ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا اس بیماری میں پوری باڈی کولیپس ہو جاتی ہے. آپ کے ہاں بہترین ڈاکٹر ادیب رضوی جیسے لوگ، ایسے لوگوں کو شامل کریں جو مل کر اس کم سے کم ڈیزیز پر وہ کام کریں. اور میں اتنا شیور ہوں کہ اگر ان لوگوں کو یہ کام دیا جائے، اور بہت سارے لوگ ہوں گے، پھر ان کی سپرویژن میں ان کو چننے دیں، ان کو انتخاب کرنے دیں. اور مجھے یقین ہے کہ یہ بے لوث ایسے لوگ ہیں جو آپ سے پیسے بھی نہیں لیں گے. شاید اس چیز کو ریسرچ کرنے کے بعد جو گورنمنٹ کا باقی کام ہے، ظاہری بات ہے فنڈز ان چیزوں کو بنانے کے لیے گورنمنٹ ہمیشہ دیا کرتی ہے، لیکن بدنصیبی کیا ہے اس ملک میں نے ایک میڈیسن بنائی، کیونکہ میں الٹرنیٹو میڈیسن کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے ایک میڈیسن تیار کی اور آپ یقین مانیں وہ میڈیسن رائزک اور میدے کی وہ میڈیسنز جسے ہم عام یہاں کھاتے ہیں، اس کی جگہ پر الٹرنیٹو میڈیسن میں نے ایک میڈیسن بنا کر دی. اس میڈیسن کے یعنی کہ اس کی عزت یہ دیکھیں کہ دنیا کے باقی ملکوں نے گولڈ میڈل دیا، میرے ملک نے آج تک چٹنی نہیں پوچھی ہم سے. تو لوگ ڈسہارڈ ہوتے ہیں. آپ کے ملک میں بڑے بڑے ڈاکٹرز، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اتنے اچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں. آپ خدارا ان سے رابطہ کریں اور اپنا ایک پینل بنائیں اور ان کو کام کرنے دیں. یہ دنیا کو حیران کرنے والے لوگ ہیں. اس ملک سے جب باہر جاتے ہیں، یو ایس اے، کینیڈا، آپ ٹریولنگ کر کے دیکھ لیں، آپ کو بہترین ڈاکٹر جو ملیں گے وہ آپ کو زیادہ تر پاکستانی ملیں گے. تو ہمارے ملک کا یہ اثاثہ ہے، ان کی مہربانی کر کے کمیٹی بنائیں اور ان کو آگے کام دیں. دوسری چیز، آج کل ہر طرف کرونا ہے. آپ ٹی وی دیکھ لیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں. جب آپ گھر پہ بیٹھ ہی گئے ہیں تو ایک اور چیز کا خیال رکھیں. پوری دنیا آپ کو جو فوکس کرا رہی ہے اس وقت وہ صرف یہ ہے کہ ڈسٹنس، فاصلہ، دوسرا اپنے امیون سسٹم کو بڑھائیں. اب ہمارا دماغ جس طرح کام کرتا ہے وہ آپ ضرور سوچئے گا. آپ سارا دن گھر میں بیٹھ کر اگر نیوز دیکھ رہے ہیں تو کرونا اگر نہیں بھی ہے تو کوئی اور ڈیزیز بن جائے گی دماغ کی، کیونکہ 24 گھنٹے ایک ہی ڈسکشنز ہے اور آپ مسلسل اسے ہی دیکھ رہے ہیں، تو آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے، آپ گھبرائیں گے، آپ پریشانی میں آ جائیں گے. تو مہربانی کر کے آپ 4-6 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ نیوز کے لیے کھول لیں، دیکھ لیں. نہیں تو آپ کو ایک چیز اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. آپ ہر وقت یہ دیکھ رہے ہوں گے، کاؤنٹنگ کر رہے ہوں گے کہ پاکستان میں اب کتنے مرے اور کتنے پیشنٹ بڑھ گئے، اب یو ایس اے میں کتنے مرے، اب کینیڈا میں کتنے مرے، کتنے بچ گئے، کتنے بڑھ گئے.
یہی سارا دن ٹوٹل کرتے رہیں گے، کیونکہ انسانی دماغ اس طرح سوچتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ کرنے کے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب یہ ایک وبا تو ہے، کیونکہ آپ اس سے جتنا بچ سکتے ہیں وہ ضرور بچیں، لیکن تھوڑا سا قلوب سے سوچیں۔ ہم زیادہ تر پیٹ سے سوچنے والی قوم ہیں، برا نہیں مانیے گا۔ قلوب، قرآن میں 53 ٹائم یہ لفظ آیا ہے، قلوب۔ اکثر جب قلوب کا ورڈ آتا ہے تو ہم اس دل کی طرف جاتے ہیں، جبکہ اس قرآن کے لفظ کا اس دل سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک پمپ اسٹیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ قلوب ورڈ جہاں جہاں استعمال کر رہے ہیں وہاں لفظ صدور بھی استعمال ہوا ہے، سینٹر آف دا باڈی۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں یہ 2 کلرز ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں یہ کلر کون سا ہے تو آپ کہیں گے بلو، اور اگر یہ پوچھوں تو آپ کہیں گے وائٹ۔ یہ بلو اور یہ وائٹ جس طاقت کی وجہ سے آپ کو پتہ چل رہا ہے، اس کو اللہ دل کہتا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کیا تمہارے دل ہیں جس سے تم سوچتے ہی نہیں؟ جس ایبلٹی سے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ سفید ہے، یہ بلو ہے، اس طاقت کو قرآن میں دل کہا گیا ہے۔ ہمیں اس سے سوچنا ہے۔ اگر ہم پیٹ سے سوچیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس لیے ہمیں اپنے قلوب سے سوچنا ہے، اپنے دل سے سوچنا ہے۔ تو مہربانی کر کے ایک تو تھوڑا سا ان چیزوں سے ہٹیں۔ گھر پر بیٹھ کر بہت سارے پازیٹیو کام کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، اگر اس سے پہلے قرآن نہیں پڑھا تھا تو ہم روز ایک آیت پڑھ لیں گے اور اس کو سمجھ لیں گے۔ ہم اپنے گھر کو نیٹ اینڈ کلین، پوری فیملی، وائف، ہسبینڈ، گھر میں اور رہنے والے لوگ، بچے، سب مل کر اپنے گھر کو روز صاف کریں گے۔ پھر جب آپ کھانا کھائیں گے تو ایک وقت ضرور یہ سوچیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے گھر کے ارد گرد کوئی ایسا غریب رہتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے پیمانے پر خیر کا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک گھر بھی، اگر ایک گھر جو کھانے پینے والا ہے، اگر وہ ایک گھر بھی اپنے ذمے لے رہا ہے، آپ کی گورنمنٹ جتنی بھی کچھ کر لے یہ اکیلی نہیں، یہ بہت بڑی آبادی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اور ہمارا ملک اتنا امیر نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم نے حالت اپنی بنائی ہوئی ہے، اس میں صرف حکمران شامل نہیں ہیں، ہم لوگ خود بھی شامل ہیں۔ خیر یہ الگ ایک بحث چلی جائے گی، لیکن اگر ہر آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 وقت کا کھانا دیا ہوا ہے، وہ اس 3 میں سے ایک وقت اگر کم کر کر وہ اپنے کسی اور بھائی کے کام آ رہا ہے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور جنہیں اللہ بہت کچھ جس کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ بڑی لیول پہ کر سکتا ہے۔ اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ سیکنڈلی، امیون سسٹم کو، یہ اعصابی ویکنس بیسیکلی کیا ہے؟ یہ آٹو نظام ہے جو اللہ نے لگایا ہوا ہے۔ آج ہر آدمی آپ کو یہ بتا رہا ہے۔ دیکھیں، اللہ نے آپ کے اندر، میں سادے الفاظوں میں اگر سمجھاؤں تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سیکورٹی گارڈ بٹھایا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں ایک گن ہے، وہ ہر بیماری کو ڈراتا ہے۔ اس کو امیون سسٹم کہتے ہیں، اس کو اعصابی کمزوری کہتے ہیں۔ یہ جو سپاہی آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے جو گن لے کر بیماریوں کو ڈرا رہا ہے، یہ بیچارہ ویک ہو چکا ہے آپ کے کھانے پینے کی وجہ سے، آپ کی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے، اور آپ کے اسٹریس لینے کی وجہ سے۔ اس کو آپ نے کھڑا کرنا ہے، اور اس کو کھڑا کرنے کے لیے ہم نے، اس کو پاورفل بنانے کے لیے ہم نے پچھلے ویڈیو میں بہت ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں۔ خدا را ان کو کریں۔ اور آج دنیا بھی آپ کو بتا رہی ہے کہ وٹامن سی کھائیں، کلونجی کا آئل لیں۔ ہم نے ایک لسٹ میں نے اپنے پروگرام میں بتائی تھی، اور یہی نیچر ہے، یاد رکھیے گا۔ یہاں امیون سسٹم کو کوئی بھی کیمیکل ایسا نہیں ہے کہ آپ، بلکہ آج ایلوپیتھک کے ڈاکٹر بھی آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ بجائے کہ آپ وٹامن سی کی گولیاں کھائیں جو جسم میں جانے کے بعد 15 دن، مہینے کے بعد ایکسپائر ہو جاتی ہیں، تو بہتر ہے بھائی آپ کنو کھائیں۔ یعنی کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ نیچر ہمیشہ نیچر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مجھے اور آپ کو بنا کر آپ کی دوائی بنانا بھولا نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو ہم یہ کام کریں اپنے گھر میں بیٹھ کے۔ سیکنڈلی، اسٹریس ہمیں نہیں لینا ہے۔ آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، بیماری کو شکست دینے کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے جو میں جانتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیماری کو بتائیں، اپنی کھانسی کو، اپنے نزلے کو، اپنے زکام کو، اپنے بخار کو، اپنے کسی بھی بڑے ڈیزیز کو بتائیں کہ تم بہت چھوٹی ہو، میرا رب بہت بڑا ہے۔
ایک دفعہ آسمان کی طرف ایسے منہ کر کے نا آپ بتائیں اپنی بیماری کو، آپ کا امیون سسٹم پاورفل بن جاتا ہے. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا، کیونکہ آپ کی یہ اندر جو مشین لگی ہوئی ہے اگر یہ بہترین ہے تو یہ آئے گا، گزر جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے جتنی چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں وہ ہم نے سب نے کرنی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ اچھا پھر دوسری بات، ایک اور پرابلم ہمارے ساتھ کیا ہے، کیونکہ یہ جو قومیں ہیں نا ان کی تربیت ہوتی ہے، تربیت بچپن میں ہوتی ہے. ہمیں بچپن میں ایک چیز سکھائی گئی ہے، نہیں، نو، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. تو ظاہری بات ہے ہم بڑے ہو گئے، ہم میں سے ہی حکمران بنتے ہیں، ہم میں سے ہی بڑے بڑے لوگ بنتے ہیں، تو وہ ذہن میں ایک چیز رچ بس گئی ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں. ایک ایسے ہی دو بچے، یہ بڑی خوبصورت مثال ہے، دونوں دوست تھے اور دونوں تقریباً ہم عمر تھے، اپنے گاؤں کے کسی باغ میں کھیل رہے تھے. ایک بالکل سوکڑا سا بیچارہ اور ایک بالکل میری طرح ہیلدی اور موٹا بچہ، دونوں کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے وہ موٹا بچہ کنویں میں گر گیا. اب وہ بچہ جو باہر کھڑا ہوا تھا وہ تو خوف میں مبتلا ہو گیا کہ یہ تو کنویں میں گر گیا. اب وہ بچہ اس کو نکالے کیسے، کیونکہ اس کی تو خود ہڈیاں نظر آ رہی تھی، اتنا پتلا سا سوکھا. تو وہ چاروں طرف جب اس نے دیکھا تو اسے ایک بالٹی نظر آئی. اس نے بالٹی اس کنویں کے اندر پھینکی، رسے کو پکڑ کر وہ نیچے دیتا رہا. جب بالٹی نیچے پہنچی تو پانی سے بھر گئی اور وہ موٹا تازہ بچہ بھی اس بالٹی کے اوپر بیٹھ گیا. اب یہ بچہ اس کو آہستہ آہستہ کھینچ کر بہرحال اس نے باہر نکال لیا. تو جب باہر نکال لیا اور یہ جب واپس اپنے گاؤں گئے تو بچہ خوشی کے مارے سب کو بتا رہا ہے کہ یہ حادثہ ہو گیا تھا، یہ کنویں میں گر گیا تھا، میں نے اسے نکالا. تو لوگوں نے کہا کہ چل چھوٹا، تو اس کو کیسے نکال سکتا ہے؟ تو اپنی باڈی دیکھ، اپنی ہڈیاں دیکھ، یعنی کہ تو خالی پانی کی بالٹی اوپر نہیں کر سکتا اور اس بالٹی کے اندر یہ بھاری بھرکم بچہ بیٹھا ہوا ہے، تو نے کہا میں نے کھینچ لیا. تو بچے کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ تو نے نہیں کیا ہے. وہیں سے ایک چاچا گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بچہ سچ کہہ رہا ہے. تو لوگوں کو تھوڑی سی حیرت ہوئی، کیونکہ یہ الفاظ جس شخص نے کہے تھے وہ پورے گاؤں میں مشہور تھا کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا. لیکن گاؤں کے کچھ لوگوں نے کیا کیا، وہ اس بابا جی کے گھر چلے گئے کہ بابا جی کیسے ہو سکتا ہے، یہ بچہ تو پانی کی ایک بالٹی نہیں اٹھا سکتا. آپ نے کہا کہ اس بچے نے ہی اس کو نکالا ہے، جبکہ وہ بچہ جس کی صحت اور اس کی ہیلتھ دیکھیں وہ تو اس کو ویسے ہی نہیں اٹھا سکتا، اور بالٹی پانی کی بھری ہوئی اس سمیت اس نے باہر نکال لیا. تو بابا نے اس کو جواب دیا کہ بیسیکلی جب بچہ اس کو نکال رہا تھا، اس بچے نے ادھر ادھر اس کے چاروں طرف، ایون اس کے پاس کوئی ایک شخص بھی موجود نہیں تھا جو اس کو یہ کہہ سکے کہ یہ تم نہیں کر سکتے ہو. یہی وجہ ہے کہ اس بچے نے وہ کام کر دیا. ہمیں بچپن سے جب یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا، یہ تم نہیں کر سکتے ہو، وہ حال ہے قوم کا. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. کون سی چیزیں نہیں ہیں جو اللہ نے ہمیں نہیں دی ہیں؟ اللہ نے تو ہمیں ایک بہترین ایسی کتاب دے دی ہے. آپ یقین کریں یہ وقت نہیں ہے اس گفتگو کا، نہیں تو دنیا میں جتنی ٹیکنالوجی ہے آپ نام لے لیں صرف اس کا. میں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے یہ چیلنج کر رہا ہوں، سب کو چیلنج کر رہا ہوں. یہ آپ کا موبائل، یہ آپ کا سیٹلائٹ، یہ آپ کے گھروں میں پڑے ہوئے ٹی وی، یہ آپ کے جہاز، دنیا میں جتنی ٹیکنالوجی ہے آپ بتائیں، میں آپ کو بتا دوں گا یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. اللہ یہاں تک کہہ رہا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 3 میں کہ ذرہ نہیں، وہ ریتی کا ذرہ ہے نا، اس سے کوئی چھوٹی بھی چیز ایسی نہیں ہے زمین اور آسمان کے بیچ جسے ہم نے قرآن میں پہلے سے نہیں لکھا. پرابلم یہ ہے کہ قرآن ہے کس کے پاس، کتنے لوگ ہیں. ایک آیت قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ اے انسان، ایک وقت تم پہ ایسا بھی گزرا جب تو کچھ بھی نہ تھا، تو موجود تھا مگر تو کچھ بھی نہ تھا. اب آپ یہ سوچیں یہ آیت کسے سمجھ میں آئے گی؟ اس آیت پر دوبارہ غور کروا لیتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان، ایک وقت تجھ پر ایسا بھی گزرا، تو موجود تو تھا مگر تو کچھ بھی نہیں تھا مگر ایک قطرہ. اب یہ عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آئے گی، بٹ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے
کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ مجھے بتا رہا ہے ڈاکٹر عیسیٰ تجھ پر ایک وقت ایسا بھی گزرا، تو موجود تو تھا، کیونکہ میں کہاں موجود تھا، میں اپنے والد کے اسپم کاؤنٹ میں موجود تھا، مگر میں کچھ نہ تھا۔ یہ اللہ مجھے بتا رہا ہے۔ تو جو جس فیلڈ کا بندہ ہے اس کو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح قرآن میں اتنی ساری چیزیں ہیں، کچھ سائنسدان سمجھیں گے، کچھ ڈاکٹر سمجھیں گے، کچھ انجینئر سمجھیں گے۔ یہ ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایمان کے لحاظ سے تو قرآن میں ٹوٹل آیتیں ہی 98 ہیں، 100 بھی نہیں ہیں جسے آپ اور مجھے سمجھنا ہے۔ 98 آیتیں ہیں جس میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ بس یہ 2 چیزیں ہیں جو اللہ نے پورے قرآن میں کہی ہیں ایمان والوں سے، وہ 100 بھی نہیں ہیں، لیکن یہ 6666 آیت میں باقی کیا راز ہے یہ کون سمجھے گا؟ تو اس لیے ہمیں آج بھی اللہ موقع دے رہا ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں۔ دوسری میری ریکویسٹ یہ تھی، کیونکہ ہم ایک کام کر رہے تھے اور اب بھی کر رہے ہیں، شاید کچھ دن اور بھی ہم کر پائیں گے، کیونکہ جتنی اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی ہے، اب ایک خطرناک چیز جو ظاہر ہونے والی ہے، میں اس کے لیے ہوشیار کر رہا ہوں، خود کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی۔ گورنمنٹ اپنے لحاظ سے صوبائی ہے، قومی ہے، مجھے ان کی کوئی نیتوں میں شک نہیں ہے، شاید وہ اچھا ہی کر رہے ہوں گے، لیکن اس وقت ایک اور طوفان اٹھنے والا ہے اس ملک میں، وہ ہے غربت کا طوفان۔ یہ وہ لوگ جو صرف دیہڑی دار نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ایک بہت بڑی اکثریت ان کی بھی ہے جو وائٹ کالر ہیں۔ میں یہ بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک واقعہ صرف سنا دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ ہم جب یہ راشن بانٹ رہے تھے تو ہمیں مختلف فون آ رہے تھے لوگوں کے، اور وہ والنٹیئر جو بچے ہیں اس میں بڑی مدد کی انہوں نے، اور جہاں مجھے جانا پڑا وہاں میں گیا، تو اس میں سے ایک گھر پہ جانے کا اتفاق ہوا، تو ایک کارڈ پر انسٹرکشن دی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس گھر میں ایڈریس کیا ہے، یہ سب کیا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہاں آنے کے بعد ہمیں فون کیجیے گا، ڈائریکٹ ایڈریس دیا ہوا تھا لیکن ڈائریکٹ گھر پہ نہیں آئیے گا۔ تو بہرحال وہ ایڈریس پہ پہنچنے کے ساتھ ہی تھوڑا میں دور رہ کر فون کیا، تو ایک اماں نکل آئیں۔ میں نے وہ راشن کا تھیلا دیکھا، پھر اماں کو دیکھا، میں نے کہا بھی یہ تو 50-60 سال کی ہیں، یہ 40-50 کلو وزن ہے، یہ کہاں سے اٹھائیں گی؟ تو میں نے اماں سے کہا اماں میں ہیلپ کر دیتا ہوں، میں آپ کے گھر تک یہ سامان لے کے چلتی ہوں۔ تو مجھے کہنے لگی نہیں بیٹا، وہ ایک عجیب سی گھبراہٹ میں تھی۔ میں نے کہا اچھا میں گھر کے قریب کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا۔ تو خیر میں نے وہ سامان رکھا اور میری گھر پہ نظر پڑی، تو کہیں سے بھی یہ نہیں لگے گا ایک آدمی کو کہ یہ کوئی غریب ہو سکتی ہے۔ لیکن کیونکہ میں طالب علم تھا قرآن کا، جب وہ سامان لے کے چل رہا تھا تو مجھے اسی وقت سمجھ میں آ گئی تھی سورہ بقرہ کی 273 آیت کہ اللہ کہتا ہے جاہل، تو انہیں غنی خیال کرتا ہے، تو انہیں پیسے والا خیال کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خودداری کی وجہ سے لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اس لیے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو وائٹ کالر ہیں، کیونکہ صرف کھانا نہیں ہے، لوگوں کے پاس ڈفرینٹ بیماریوں کی میڈیسنز ہیں، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے۔ میں تو گورنمنٹ آف پاکستان سے کہوں گا کہ راشن کے ساتھ ہر گھر میں کیش بھی دینے کا بندوبست کریں۔ ہمیں نہیں پتہ یہ کہاں تک وبا جائے گی، اور صاحب حیثیت لوگوں کو چاہیے کہ وہ راشن خریدیں، اور گورنمنٹ کو چاہیے، کیونکہ ہم راشن جب خود لے رہے ہیں، جو آج سے ہم نے کچھ ٹائم پہلے ایک 3600 روپے کا سامان خریدا تھا، جب وہ 200-300 بورے ہم نے تو لے لیے اتفاق سے، جب دوبارہ لینے گئے تو وہ 3600 کا 4000 میں ہو گیا، ایک فیملی کے اوپر 400 روپے مزید بڑھ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے جو مہنگا کر کے بیچ رہا ہے اور جو خرید کر بانٹ رہا ہے، مرنا دونوں نے ہی ہے۔
وہ منافع خوری کر کے مرے گا، یہ اللہ کے نام پہ بانٹ کر مرے گا، ڈیسائیڈ تو اس نے کرنا ہے اور میں نے کرنا ہے کہ ہم نے مرنا کیسے ہے۔ تو اس لیے میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنے سارے یوٹیلیٹی سٹورز ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے پیکج بنوائے جن کی قیمت 3,000 ہو، 2,500 ہو، 4,000 ہو، تاکہ صاحب حیثیت لوگ یوٹیلیٹی سٹور سے خریدیں۔ مارکیٹ میں کچھ چیزیں اویلیبل ہی نہیں ہیں، تو اتنے سارے یوٹیلیٹی سٹور کو اگر بھر دیا جائے اور ان کو دیتے ہوئے آپ شناختی کارڈ لے لیں کہ کہیں یہ وہ لوگ تو نہیں ہوں گے جو خرید کر مارکیٹ میں بیچ رہے ہوں گے، ان کے سارے انتظامات گورنمنٹ کرے تاکہ ان صاحب حیثیت لوگوں کو ایک آسانی ہو۔ کسی کو 500 چاہیے ہوں گے، کسی کو 5 چاہیے ہوں گے، کسی کو 1,000 چاہیے ہوگا۔ بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں لوگ دیے ہیں، تو میری ریکویسٹ ہوگی یہ بھی گورنمنٹ کو کہ اس طرح کے بندوبست بھی کریں۔ دوسرا، لوگوں سے میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ایک چیز اور بھی ہے، اور میں کیونکہ اسٹوڈنٹ ہوں قرآن کا، تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ لوگوں نے کہا کہ یہ کہیں ہمارے گناہوں کی سزا تو نہیں ہے۔ نہیں، سزا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے، یہ سورہ فاطر قرآن کی 35 سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 45 ہے، 45۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم زمین پر انسانوں کا گناہوں کا حساب زمین پر ہی لینا شروع کر دیں تو ایک جاندار بھی زندہ نہیں بچے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہمیں اس گناہ کی وجہ سے تھوڑا سا جھنجھوڑ رہا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اب تم اور بہتر ہو جاؤ۔ تو یہاں تو لوگ جیسے سورہ نمل میں اللہ نے کہا کہ جب تم بیمار ہوتے ہو تو لمبے نمازیں پڑھتے ہو، جب تمہاری وہ مصیبت تمہاری بیماری تم سے ٹال دیتا ہوں تو تم مجھے ایسے بھول جاتے ہو جیسے میں تمہارا خدا ہی نہیں تھا۔ تو ہر پریشانی انسان کو جب اللہ یہ دیتا ہے تو اس کو تیار ہونے کے لیے دیتا ہے، لیکن ایز اے قوم، ایز اے نیشن ہمیں خود کو تیار کرنا ہے۔ ہم جب بھی کسی مصیبت میں پڑتے ہیں تو ہماری آنکھیں صرف باہر ہوتی ہیں، ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں چندہ چاہیے، ہم سب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے باہر۔ اب تو خدا کے واسطے غور کر لو، اب تو موت بھی میڈ ان چائنا مل گئی ہمیں، اب بھی ہم غور نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ تو اس لیے ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں آگے کے لیے بھی تیاریاں کرنی ہیں ایز اے نیشن، ایز اے قوم۔ نہیں تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ہم آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، ہمارے آنے والے بھیک مانگتے رہیں گے۔ اور دوسری چیز میں یہ صرف کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ جس کو اللہ نے دیا ہے، ویسے تو اگر آپ گوگل کریں پاکستان کے 10 ٹاپ کو، تو ان 10 ٹاپ میں اگر نام دیکھ لیں گے تو ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ پورے ملک کی آبادی کو بٹھا کر اگر 6 مہینے کھلائیں تو ان کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ رسی ڈھیلی کرتا ہے، دیتا ہے موقع کس کو کہ کون کیا کرے گا، کیونکہ جو آپ کر رہے ہیں، جو میں کر رہا ہوں، یہ میری کتاب میں اور آپ کی کتاب میں لکھا جائے گا۔ جس دن ہم اٹھیں گے تو ہمارے سامنے یہ کتاب ہوگی، اللہ کہے گا پڑھ اپنی کتاب، تو پڑھنے کے لیے کافی ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا یہ سوچنا ہے، ہمیں اچھائی کرنی ہے، کیونکہ یہ جو طوفان اب آنے والا ہے غربت کا، یہ ایک ایسا طوفان ہے جہاں آپ کرونا بھول جائیں گے۔ تو اس لیے میری بار بار یہ ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے جو صاحب حیثیت ہیں، آپ تھوڑی دیر سوچ لیجیے، ہم اتنے برے ہیں، اتنے برے ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر آپ میں بھی کوئی ایک آدھا میری طرح برا ہے تو وہ بھی سوچ لیں کہ اگر ہم اتنے برے ہیں، ہمیں اللہ نے نہیں چھوڑا، کیا ہم اچھے ہو جائیں گے؟ ہمیں اللہ چھوڑ دے گا؟ تو کیوں نہیں پھر آج سے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے خدا را، خاموشی کے ساتھ، تاکہ کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، فون پر اپنا نمبر، فیس بک پر، اپنے پیج پر، کسی اور ذرائع سے ان لوگوں تک خاموشی سے پہنچائیں۔ مجھے پتہ ہے کہ اس میں لوگ آپ کو
دو دفعہ بھی ایڈریسز لکھوائیں گے. ہم نے یہ دیکھے ہیں سارے تجربے کر کے. اگر کوئی مجھ سے یہ مشورہ لینا چاہے گا تو شاید میں اس کو سمجھا بھی دوں کہ ہم نے کیا سسٹم کیا تھا جس سے ہم کافی محفوظ رہیں. ہمیں وہ لوگ بھی ملے، لیکن بہرحال ایک غریب کی وہ ہوتی ہے. ہمارے یہاں لٹریسی ریٹ نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ ادھر سے بھی مل جائے ادھر سے بھی مل جائے، اور وہ 6 مہینے کا راشن اپنے گھر میں جمع کر لے. وہ اس کا ایک خوف ہے شاید، یا شاید ہماری تربیت اس طرح کی نہیں ہے. تو ان تھوڑے لوگوں کی وجہ سے ہم ماسز میں جو لوگ ہیں ہم ان سے بری نہیں ہو سکتے. تو اس کے لیے میں لوگوں سے چاہوں گا کہ مہربانی کر کے اس کام کو اور تیز کر دیں، اپنی امیونٹی پہ کام کریں. اس کے اندر میں نے جتنی ویڈیوز بنائی ہیں، چیزیں میں نے دی ہوئی ہیں. سیکنڈلی میں نے ایک قہوہ بتایا تھا، وہ ضرور پلائیے گا. میں نے یہ کہا تھا یہ 90% اس کرونا بیماری کی دوائی ہے، اور جن کو نہیں ہے ان کو بھی پینا ہے. جن کو نزلہ، زکام، کھانسی، بلغم، شوگر، بلڈ پریشر، سب کو پینا ہے. اور جو بیمار ہو چکا ہے بس اس کی میں نے کہا تھا تعداد بڑھا دیجیے گا. اور آخر میں آپ کو ایک حدیث کا جو مفہوم ہے وہ سنانا چاہ رہا ہوں. یہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 8 ہے، حدیث نمبر 6806 ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے. اللہ کے عرش اور ایک سائے کے نیچے ہوں گے. یہ سایہ اس عرش کے علاوہ کہیں نہیں ہوگا. ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جس نے اپنا مال صدقہ کیا تھا. تو آپ مجھے بتائیں وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے. آج اللہ نے سیل لگا دی ہے. بائی 1 گیٹ 1 کے اوپر کتنا رش ہوتا ہے. جہاں 50% آف کر دیا جائے کیسے آپ اور میں بھاگتے ہیں وہاں خریداری کے لیے. آج یہ موقع اللہ نے کر دیا ہے کہ چلو سودا کر لو مجھ سے تجارت کر لو. اس لیے یہ بہترین وقت ہے اللہ سے تجارت کرنے کا. بہترین شخص ہوگا وہ، یعنی کہ آپ سوچیں کہ کیسا ہوگا جو اللہ کے اس سائے کے نیچے اور اس عرش کے نیچے ہوگا، اور اس کو کتنا آج موقع اللہ نے دیا ہوا ہے. دوسری چیز، یہ آیت ضرور پڑھیے گا اپنے گھر میں. جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اور جو نہیں کر رہے ہیں وہ خوش نصیب بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ قرآن کی 2 سورہ کی آیت نمبر 245 ہے. یہاں کہہ رہا ہے کوئی ہے. کیا اس آیت کا مفہوم ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. میری جان بھی اس کی، میرا مال بھی اس کا، اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی جو مجھے بھی قرض حسنہ دے. میں اس کے مال کو کئی گنا بڑھا دوں گا. پھر یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں کچھ اس طرح کہی، اللہ کو قرض حسنہ دو، میں تمہارے تمام گناہ تم سے دور کر دوں گا. تمہارے اعمال نامہ سے سارے گناہوں کو اٹھا کر باہر کر دوں گا. بادشاہ ہے وہ. مجھے قرض حسنہ دو. اللہ آپ سے مانگ رہا ہے قرض حسنہ کہ میری زمین پر ان لوگوں کی مدد کرو جو آج مصیبت میں ہیں. یہ ان کی مدد کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اللہ کو قرض دیا ہو. تو آپ کسی اپنے جان پہچان والے کو قرض دے دیتے ہیں، وہ بیچارہ پیسے کھا کے ہی بھاگ جاتا ہے. میرا رب جس نے آپ کو جان دی، مجھے مال دیا، یہ اس کا اعلان ہے بھائی. یہ اس کا اعلان ہے. آپ سوچیں کہ 2 کام آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں. ایک تو زمین پر آپ کے رزق میں اضافہ، اور یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں. کوئی بندہ ہے مجھ سے اسٹامپ پیپر پہ لکھوا لے، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے. اور دوسری گارنٹی اللہ دے رہا ہے کہ آپ کے گناہ آپ کی لسٹ سے نکال کے مٹا دوں. تو آج اللہ نے سیل لگائی ہوئی ہے 100%. تو مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور دوسرا اپنا خیال رکھنا ہے. دوسرا اسٹریس نہیں لینا ہے بالکل بھی. جب بھی کوئی ایسی چیز آئے آپ کے ذہن میں کہ آپ کو کوئی پریشان کر رہی ہے اس بیماری کے حوالے سے، تھوڑی دیر کے لیے یوں آسمان کی طرف دیکھیں اور پھر اس کو بتا دیں
کہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، میرا رب بہت بڑا ہے، آپ کی ول ویسے ہی بڑھ جائے گی۔ اور اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا رکھیں، اور زیادہ زیادہ ان غریبوں کا رکھیں، جس اینگل سے بھی رکھ سکتے ہیں، جس طریقے سے بھی مدد کر سکتے ہیں آپ ان کی کریں، اور آپ محفوظ رہیں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں۔ ذہنی سکون آپ کو رہے گا، آپ کے اندر ایک جو کیفیت ہے نا، وہ ایک چینج ہو جائے گی۔ نہ اللہ آپ کو خوف میں رکھے گا، نہ آپ کو کسی رنج میں رکھے گا، یہ آپ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، جو میں کام کر رہا ہوں الحمدللہ کچھ دن اور مزید ہم اس کو شاید کر پائیں گے اللہ کے حکم سے، کیونکہ یہ ذاتی طور پہ میں کر رہا تھا اور اس میں کچھ دوستوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور بہتر بھی یہ ہے کہ زیادہ تر آپ اپنے ہاتھ سے کریں گے، اللہ آپ کو اس پہنچانے کا اجر الگ سے دے گا۔ آپ اس میں ایفرٹ کریں، اور خاص طور پر نمازوں کا اللہ نے موقع دیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ گھبرائے ہوئے بھی ہوں گے، تو پڑھتا نہیں تھا، اب شروع کر دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ لوگ نہیں، شیطان ہے جو آپ اور میرے اندر کہتا ہے کہ اب کیا کرنے والے ہو بھائی، اب کیا کر رہے ہو، پہلے تو پڑھی نہیں تھی، آج سے شروع کریں گے، کوئی بات نہیں پیچھے کیا ہوا ہے۔ تو ہم اپنے گھروں میں نماز بھی پڑھیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے بھی، اور روزانہ ایک آیت ہم ضرور پڑھیں گے۔ مجھے اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اس میں نے بہت ساری باتیں ایسی کہی ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کے کام کی بھی ہیں، اس کو اتنا شیئر کرا دیں کہ حکمرانوں کے لیپ ٹاپ تک بھی یہ پہنچ جائے، ان کے سسٹم تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے، تاکہ وہ اس کو بھی سمجھ سکیں۔ دعا کیجیے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔